अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध के हवाले से। सिंध में टेररिज्म का एक हाई प्रोफाइल केस, एक ऐसा केस जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के करीबी दोस्त के बारे में कहा जा रहा है, डॉक्टर आसिम के बारे में, कि वो क्या कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि उसको हम बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं जब ये मामला आ जाता है कि अब आप रेंजर्स के इख्तियारात को रीविज़िट करें, रेंजर्स को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से तौसी होनी चाहिए। चलिए उनकी मर्ज़ी शामिल कर देते हैं इस बारे में कि असम्बली के मेंबरान क्या कहते हैं। 2009 से लेके 2013 तक हमने देखा कि एक्सटेंशंस मिलती रही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। सूबाई हुकूमत ये फैसला करती रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे उनके मुताबिक जब बुरा टाइम आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि गंदे अंडों का खात्मा होना चाहिए और ये ऑपरेशन दुरुस्त सिमत में जा रहा है और हम नहीं समझते कि ये सियासी है। लेकिन जब उसी ऑपरेशन की जद में टेरर फाइनेंसिंग के ज़ुमरे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ करीबी लोग भी आए, तो अब सिंध की सूबाई हुकूमत ये सोच रही है कि रेंजर्स की इख्तियारात का मामला सूबाई असम्बली के सुपुर्द कर दिया जाए और उस पर एम्फेसाइज ये भी करते हुए कहा जा रहा है कि ये कानूनी मामला है और ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि कानूनी रिक्वायरमेंट 2-2.5 सालों से किधर थी? तब तो आपको सूबाई असम्बली की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस मौजू को आगे बढ़ाने से पहले रेंजर्स के इख्तियारात के मुतालिक और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ क्या रही हैं सिंध में, पहले उसको आगाह करते हैं। कराची में रेंजर्स के इख्तियारात इस तरह से हैं कि पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए। छापे मारने का इख्तियार, किसी भी मुश्तबा शख्स को 90 रोज़ तक हिरासत में रखने का इख्तियार। 5 दिसंबर को रेंजर्स के हिफाजती तहवील में लेने के खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत ख़त्म हुई। आमतौर पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस को पुलिस का इख्तियार हासिल नहीं होता। रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात सिर्फ कराची की हद तक दिए गए। कराची ऑपरेशन में सितंबर 2013 से जुलाई 2015 तक कुल 5000 छापे मारे गए। रेंजर्स की तरफ से 800 अफराद 800 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, 300 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया, 300 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया गया, 10,000 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और 7,000 मुख्तलिफ नौयत का असलहा था जो कि पकड़ा। ये वो तमाम कार्रवाइयाँ जो रेंजर्स ने की। लेकिन अब रेंजर्स की मौजूदगी को लेके, रेंजर्स के इख्तियारात को लेके सूबाई हुकूमत और रेंजर्स में एक वाज़े कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। जब ये तमाम रेंजर्स के इख्तियारात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे इस्तेमाल हो रहे तो सियासी मंजरनामा कुछ और था और अब कुछ और है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कायम अली शाह साहब ने आज क्या कहा, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ तो हमारे रेंजर्स हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो हीनियस क्राइम जो है, 4 क्राइम्स पर हमने उनको ऑथराइज किया था कि वो करें, लेकिन करप्शन के सिलसिले में वो भी हैं। नाज़रीन, आप तो सुना कि कायम अली शाह साहब ने क्या कहा। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मेरे साथ शाही सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी हैं। खैरुन्निसा मुगल साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। मोहसिन शाहनवाज रांझा PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे और मियां अतीक साहब रहनुमा MQ में। बहुत शुक्रिया आप सबका। खैरुन्निसा मुगल साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि करप्शन अगर टेरर फाइनेंसिंग के साथ रिलेट हो रही है तो उस पर फिर क्यों नहीं रेंजर्स कार्रवाई कर सकते? पहले तो उसकी वजाहत कर दें, क्योंकि इख्तियारात आप सबने मिलके ही दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह के रेंजर्स के मामलात को यहाँ पर उछाला जा रहा है तो उससे मैं ये कहूँगी कि ये याद रखा जाए कि रेंजर्स को जो कराची टारगेटेड ऑपरेशन के लिए पुलिस की मदद के लिए बुलाया गया था तो वो सिंध हुकूमत ही थी जिसने ये बुलाया था। अगर वो नहीं चाहती तो रेंजर्स यहाँ नहीं आती। दूसरी बात ये कि जिस वक्त उनको बुलाया गया था तो वो एक हुकूमत का साबित होता है, आइन में इसका प्रोविज़न ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए असेंबली में उस मैटर को लाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि उस वक्त नहीं हुआ था। अब जो ये इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि खुदा न ख्वास्ता जो है रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से या जो आपने करप्शन की जो एक क्राई की है, तो मैं ज़रूर इस चीज़ में वजाहत करूँगी कि देखें, ये जितना भी टारगेटेड ऑपरेशन हुआ, नो डाउट कि पुलिस की मदद से जो रेंजर्स ने किया उसमें 70% या 70% से ज़ायद नताइज भी हमें हासिल हुए।
لیکن اور اس میں یہ ایک اور بھی چیز جو کہ میں نے ابھی آپ کی جو ہے وہ انٹرو میں آپ نے جو کہا کہ متحدہ کے خلاف جب ہو رہا تھا تو وہ سب کچھ ہے کہ اس طرح نہیں تھا بطول. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ جو آپریشن ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے خلاف ہوئے تھے. خاص طور پہ میں آپ کو یاد دلا دوں لیاری میں زیادہ سے زیادہ آپریشن ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ لیاری کے لوگ ہمارے ووٹرز ہم سے آج تک ناراض ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا رینجرز کو کہ دہشت گردی بعد میں آپ لوگوں نے خود ڈسون کر دیا تھا. دیکھیں جی ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا. یہ اختیارات کی جب بات آتی ہے تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دہشت گردی کی بے خونی کرنا اور اس میں جو ہے وہ بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ تو اس کے لیے اور اچھا ٹھیک ہے اب جو ہونے جا رہا ہے یہاں پر اسمبلی میں جس کے لیے بڑا شور اٹھ گیا سب جماعتوں کی طرف سے اور کہ خدا نخواستہ کوئی ہم لوگ رینجرز کے اختیارات کو کوئی محدود کرنا چاہے ایسی کوئی بات نہیں. یہ ریٹیفائی کرنے کے لیے اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے تاکہ آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کل کو اگر کسی اور کی ہوگی تو وہ اس کو ہینڈل کر سکے. باقی رہی بات یہ کہ یہ جو ایکسٹرا ان کو اختیارات کے بعد سے ہی شروع کر دینی چاہیے تھی خیر النساء صاحبہ, اس کے بعد کیوں نہیں کی؟ اور اب جب پیپلز پارٹی نیشنل الیکشن پلان کی زد میں آئی ہے تو آپ کو یہ یاد آ گیا ہے کہ نیشنل الیکشن بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں نے دونوں باتوں کی وضاحت قانونی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں میں دونوں باتوں کی وضاحت کروں گی کہ اب کیوں ہوئی ہے یا پہلے کیوں نہیں ہوئی تھی یا نیشنل ایکشن پلان. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیشنل ایکشن پلان بھی صرف سندھ صوبے میں ہی نظر آتا ہے, باقی کسی بھی صوبے میں نظر نہیں آتا. اور جو جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہے تو وہ صرف سندھ صوبے میں نظر آئی. اس کے بعد کہ اب کیوں ہوا ہے تو میں نے آپ کو جب بتایا کہ یہ آپریشن جب ہوا تھا تو اس میں سے زیادہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ علاقے جہاں پر ہمارا ووٹ بینک تھا ان کے خلاف ہوا. اب یہ ہے کہ بطول ایک اس میں کرائٹیریا ہوتی ہے. بطول میری بات سن لیں نا, اگر آپ کسی کابینہ کے حصے کا اگر کوئی شخص کسی کابینہ کا حصہ ہے اگر آپ اس کو بغیر ثبوت بغیر کسی ٹھوس شواہد کے اور آپ ایک دم سے جو ہے وہ اس کو گرفتار بھی کریں اور بغیر کسی وہ جو پولیس آپ کی حکومت کے انڈر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ثبوت نہیں. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینے پھر اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور میاں عتیق صاحب سے ملیں گے کہ اب کیوں ضرورت پڑ گئی ہے اسمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹی کو, پہلے کیوں نہیں تھی. ایک بریک پھر سے بات کریں گے. بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے وفا کیا آپ کے ساتھ یا نہیں کی, اور اب بھی کریے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں یہ معاملہ خیر وہ وفا اور جفا والا تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جس وقت میں یہ آپریشن ہماری طرف ہو رہا تھا اور رابطہ کمیٹی نے, فاروق ستار بھائی نے, ہم نے سب نے مل کر یہ بات کی تو اس وقت میں خاطر خواہ کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی. اسی لیے پورے ملک میں یہ ویو چلی اور تمام پارٹیز نے بیٹھ کر اس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا کہ وہاں پر رینجر کو بھیجنا چاہیے. اور جب بھیجنے کی بات کی گئی یا کیونکہ پہلے سے تھی رینجر تو موجود تھے وہاں سے 28 سالوں سے رینجر وہاں موجود ہے, لیکن یہ جو ایکسٹرا ان کو ایک پاور دینے کی بات ہوئی وہ اسی وجہ سے تھی. اب جب وہ ایک سٹیپ پر آگے جا رہے ہیں تو اس وقت میں اب جب اپنے گھر کی طرف بات آئے تو پھر کسی کو برا لگنے لگ جائے تو آپ یہ سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس مورل گراؤنڈ نہیں ہے. اس کا متن ایزیوم کر لیتے ہیں, ابھی تک متن تو نہیں پتا اس کا کیا ہے. جی وہ آیا ہی نہیں نا ابھی تک سامنے. ایزیوم کر لیتے ہیں فار ایگزامپل اگر وہ یہ بات کریں کہ سیکشن 4 کو ہٹا دیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سے اور پریونٹیو ڈیٹینشن کو نکال دیں اور وہ پھر جائے فیور ڈاکٹر عاصم کی فیور میں اور پھر معاملات تھوڑے سدھر جائیں کہ آپ صرف ایک شخص کو میں تو ایزیوم کر رہی ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. یہ پھر یہی شو کرتی ہے نا, لیکن ابھی تک یہ بات کہی تو نہیں گئی. یہ آپ کی ایزمپشن ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جب 14 کو 4 کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ اور. جیسے آج کی بات ہے, آج یہ ڈسکس ہو جانا چاہیے تھا, آج یہ فلور پر آ جانا چاہیے تھا, ایجنڈے میں رکھا گیا اور 11 نمبر اس کو دے دیا گیا. What does it mean? یہ خیر النساء صاحبہ سے پوچھیں گے, شاہی سید صاحب کو شامل کرتے ہیں. شاہ صاحب بتائیں, آپ بھی جب زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ہوا کرتے تھے سندھ کے تو آپ لوگ بھی بڑا فوج کو سپورٹ کرتے تھے. اب جس طرح کے حالات ہیں تو ایک واضح ہاتھ, ایک واضح سپورٹ بھی موجود ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے, تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور تھوڑا سا ٹائم لے کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپریشن کیوں کیا گیا. اس لیے کہ کراچی میں 18-20 لاشیں گر رہے تھے. کراچی کے حالات، کراچی کے عوام کا سب بیزار تھے اور روزانہ کے جس دن 8 لاشیں گرتی تھی سی ایم صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا کہ آج دن اچھا گزرا ہے 8 لوگ مارے گئے، 28 نہیں مارے گئے. لہٰذا 2011 میں سوموٹو ایکشن لیا گیا. سوموٹو ایکشن میں 4 باتیں بتائی گئی. اس میں بتایا کہ کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کی ضرورت ہے، کراچی میں ڈی پولیٹیسائز اداروں میں سیاسی لوگ بڑھتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسری بات اس نے بتایا کہ پارٹیوں میں ملیٹنٹ ونگ ہے، اس میں ہماری پارٹی کا بھی نام آیا تھا، ساری پارٹیوں کا نام آیا تھا. اور چوتھی بات اس نے بتایا کہ کراچی کے امن کے لیے منصفانہ حلقہ بندیاں، فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے. ان 4 باتوں میں ایک بات جو ملیٹنٹ ونگ پہ تو کام شروع ہو گیا آپریشن جب شروع ہوا، اور یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے چودھری نثار کو اور مسلم لیگ نون موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ہمت پکڑ لی اور آپریشن شروع کیا. آپریشن چلتا رہا اور یہ لوگ آپ نے دیکھا کہ کلنگ بھی ختم ہوئی، کافی کمی آئی، اغوا برائے تاوان کافی مسائل حل ہوئے. ایک چیز آپ کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ نہ رینجر نے کیا تھا نہ فوج نے کیا تھا کہ ہم نے کراچی میں آپریشن کرنا ہے. یہ ڈیمانڈ سب سے پہلے ANP نے کیا تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا، جب سوموٹو ایکشن میں بولا کہ ساری پارٹی ملیٹنٹ ہوں گے، میں نے بولا میرے گھر سے میرے پارٹی سے شروع کرے. اور فوراً بعد الطاف بھائی نے خود MKM کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آیا کہ بالکل فوجی آپریشن کیا گیا ہے. ہم نے رینجر نہیں فوجی آپریشن مانگا تھا. اس کے باوجود تو کم پہ ہماری جان چھوٹی جو کہ رینجر نے آپریشن ملا. آپریشن شروع ہوا، موجودہ حکومت ساری پارٹی اکٹھا ہو گئی، سب نے مان لیا، سب آپریشن چلتا رہا. اب جب یہ بعد میں APS کا جو پشاور کا واقعہ ہوا جس کا ابھی 1 سال ہونے کو ہے، ان معصوم بچوں کی شہادت کی وجہ سے پوری پاکستان ہل اٹھا اور پوری انسانیت ہلی اور سب نے اٹھ کر کے پھر کہا کہ اب دہشت گردوں کے خلاف یکسو آواز ہونا ہے. اور پاکستان کی ساری پارٹیاں مل کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں APC میں سب نے دستخط کر دیا اور فوج کو ایکسٹرا اختیارات اور اداروں کو دے دیا. اس میں پھر یہ بھی ایک کلاس آ گیا تھا کہ جو فنڈنگ والی بات ہے، جو سہولتکار مددگار ہے وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے، اور جٹ اور بلیک جٹ کی باتیں بھی ہو گئی. جب یہ باتیں جب اب وہ مذہبی انتہا پسندی کو انہوں نے جٹ بلیک کر دیا کہ نہیں ہم جٹ بلیک پہ ہاتھ ڈالیں گے. میں نے کہا کہ بلیک اور جٹ بلیک میں کیا فرق ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس وقت خدا رہا کراچی کی عوام کو تھوڑا سکون کی سانس آئی ہے. ابھی بھی پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جو الیکشن ہوا ہے لوگوں نے ٹپے نہیں لگائے، بدماشیاں نہیں. آپ سمجھ رہے کہ کراچی کے عوام کو سکون کی احساس آئی ہے، لیکن کراچی کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں 2 بڑی جماعتیں، وہ وکٹمائزڈ بھی محسوس کرتی ہیں. دیکھو بات وہ ان کا محسوس کرے یا نہ کرے یہ وہ پارٹی اپنا جواب خود دے گا. میں بولتا ہوں میرے گھر سے شروع کرے، احتساب ہونا چاہیے ملک کے مفاد کے لیے. یہ جو طریقہ استعمال ہو طریقے غلط ہوں گے. یہ ہمارے طریقے ہے، FIA کا اپنا رول ہے، رینجر اپنا کام کرے، نیب والا اپنا کام کرے. اینٹی کرپشن نے اگر صحیح کرنا ہوتا تو یہ حالت نہ پہنچتے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور کلیئر کر دوں، یہ کرپشن صرف سندھ میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. لہٰذا یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اکراس دی بورڈ ہر جگہ ہونا چاہیے. یہ کہ پورے سندھ میں ایک کیس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ شاہ صاحب یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک کیس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. نہیں، اور بھی ہزاروں کیس ایسے ہیں، کئی لوگ بھاگے ہوئے ہیں. کسی لوگوں نے جو ملک لوٹا تباہی جو کی ہے وہ پاکستان میں ہے نہیں. ٹھیک ہے، جو ہاتھ آئے لیکن شاہ نواز اس کو اکراس دی بورڈ کرنا چاہیے. پنجاب میں بھی کر کے دکھائے، KP میں بھی دکھائے، بلوچستان میں بھی دکھائے، تاکہ لوگوں کا یہ گلہ بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا. شاہ نواز رانجھا صاحب، مولا بخش آنڈیو صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو کراچی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، چودھری نثار کا نہیں ہے. دیکھیں جی، جہاں تک یہ بات آیا کہ چودھری نثار کا نہیں ہے، چودھری نثار کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور یہ بالکل غیر مناسب بات ہے کہ انٹیریئر منسٹری میں اگر وہ ہیں اور وہ رینجرز کی جو وہاں پر آنا جانا یا رینجرز کے معاملات ہیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے نیچے رینجرز فال کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی جورسڈکشن ہے. اس کو اس طریقے سے لے لینا کہ کچھ چودھری نثار کی خواہش ہوگی کہ وہاں پر فوج آئے، یہ بالکل ایک غیر مناسب سا بیان ہے. جو اصل صورتحال ہے وہ تو پارلیمنٹ میں ان کی بات بھی ہے اور
اصل میں جب یہ سارا صورتحال شروع ہوئی اور وہاں پہ رینجرز کو بھجوایا گیا تو اس میں تو چوہی نثار کا تو لینا دینا بھی نہیں تھا. اس میں تو سب سے پہلے جب یہ بات ہوئی تو نثار صاحب تو بینگ اے منسٹر اس میں انوالو ہو گئے کہ یہ جس طرح بھی اے این پی والے بھی شاہی سید صاحب فرما رہے ہیں, میاں عتیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور میں خود پارلیمنٹ میں ان ڈبیٹس میں شامل تھا جب کراچی کے بیچ میں فوج بھیجنے کی بات ہوئی, اور غالباً اسمبلی کے فلور میں سب سے پہلے یہ چیز آن ریکارڈ, ٹھیک ہے ان دا گیلریز یہ چیزیں گفتگو ہوتی رہی ہوں گی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, لیکن یہ آن ریکارڈ جب سب سے پہلے بات آئی تو یہ آئی ایم کیو ایم کی طرف سے, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہاں پر فوج جانی چاہیے. ٹھیک ہے, فوج بھجوا دی گئی. اس کے بعد جب انہوں نے مطالبہ کیا, اب فوج نے جب آپریشن کیا تو کراچی کی ایک ہسٹری موجود تھی. پیپلز پارٹی والے یا کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت اگر اس آپریشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن کسی ایک سیاسی جماعت کو وکٹمائز کرنے کے لیے کیا گیا تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس آپریشن کی اگر آپ اچھی چیزیں دیکھیں تو آج کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ریشو آپ دیکھ لیں, آج ٹارگٹ اسٹریٹ کرائم کا ریشو وہاں پہ دیکھ لیں. شاہ نواز رانجھا صاحب ایک سوال پھر مجھے بریک کی طرف جانے. شاہ نواز رانجھا صاحب, جب نیکٹا کے بارے میں آپ نے بات کی, آپ نے اپنے پہلا نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈرافٹ دیا جس کی مدت صرف تب تک ہے جب تک آپ کی حکومت ہے, تو آپ نے اس میں بات کی کہ ہم ایک انٹیلیجنس کی کوارڈینیشن بنائیں گے, جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ مل کے کام کریں گے. لیکن آپ صرف اپنے ایک صوبے کی ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ رینجرز کے پاس وہ ثبوت نہیں ہے جو پولیس کے پاس ہے. پولیس کچھ اور کہتی ہے, پولیس کہتی ہے اس بندے نے کچھ نہیں کیا, رینجرز کہتی ہے یہ دہشت گرد ہے. یہ آپ نے جو کوارڈینیشن کروانی تھی سیکیورٹی اداروں کی, یہ اس کی بہت ہی کمال کوارڈینیشن کروانی ہے وہ اس کے بیچ میں یہاں پہ جو سپریم کمانڈر ہے اس پورے کراچی آپریشن کا وہ چیف منسٹر سندھ ہے, اور چیف منسٹر سندھ جو ہے جب وہ میٹنگ کال کرتا ہے تو اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے آئی جی کو اور رینجرز کو ایک پیج پہ لے کر آئے, اور ان کے بیچ میں اگر کوئی ایویڈنس ایسا موجود ہے جو کہ رینجرز کے پاس ہے اور پولیس کے پاس نہیں ہے, یا پولیس اس ایویڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی, تو یہ جو ڈفرنسز ہیں یہ ان کو بیٹھ کے ریزالو کرنے چاہیے. ایک بات پہ میں بالکل بڑا کلیئرلی بات کروں گا کہ ہمیشہ آن دا ریکارڈ یا کورٹس میں یا آپ پروسیکیوشن میں وہی چیز لے کر آنی چاہیے, چاہے وہ رینجرز ہے چاہے وہ پولیس ہے, جس کے مکمل ثبوت موجود ہوں, جس کی مکمل ایویڈنس ہوں. اور اگر ایویڈنس کے بیچ میں ڈفرنسز ہیں, گیپس ہیں, تو یہ گیپس کو فل ان کرنا وہاں پہ ظاہر ہے صوبائی اور رینجرز کا جو رول ہے جس کا تک مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین جب بریک بس آئیں گے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ گیپس کیوں ہیں, رینجرز اور پولیس کے موقف میں تبدیلی کیوں ہے, الگ الگ بات کیوں کر رہے ہیں, اور یہ بھی بات کریں گے کہ 10,000 مشتبہ افراد کو پکڑ لیا, 800 دہشت گردوں کو پکڑ لیا, لیکن اب تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کتنے ملزم مجرم بن گئے. تھوڑا پتہ بھی چلے, تھوڑا حوصلہ بھی ملے عوام کو, یہ نہیں پتہ چلتا. تو کچھ ان کلیئر ہیں چیزیں نیشنل ایکشن پلان سندھ میں. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میاں عتیق صاحب, بریک سے پہلے ہم نے یہ سوال ریز کیا کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس طرح سے سندھ میں کام کر رہا ہے, ہمیں کنوکشن ریٹ کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ایک تازہ خبر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مزید 18 کیس فوجی عدالتوں میں بھیج دیے جائیں گے, اور خیال تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر عاصم کا کیس جس طریقے سے چلتا رہا تو شاید اس کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے. نہیں, یہ تو ایک اچھی ایگزامپل سامنے آ رہی ہے. دیکھیے ایک بات میں واضح کر دوں, آج قوم جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے, میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ویری کمیٹڈ ہیں اس آپریشن کے لیے, جنہوں نے یہ ضرب عزم سے لے کر اور آخر تک اس کو لے کر جانے کا پلان بنایا ہے, سوچا ہے, ہمت کی ہے کہ وہ اس کو اس جگہ تک لے کر جائیں جہاں جو بھی ایسا کرمنل ہے جو ملک کے امن کو خراب کر رہا ہے اس کو سزا ملے. اب دیکھا یہ گیا ہے, جیسے ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں, کورٹس کا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں کئی چیزیں مختلف انداز سے گھومتی ہیں. اب اس میں اگر لا کی ضرورت ہے یا کوئی اور کسی قسم کا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے. اب جیسے یہ کہا گیا کہ یہ جو ایک اختیارات دیے گئے تھے اس میں اسپیشل کورٹس کی بات آئی, آرمی کورٹس کی بات آئی. اب ان کورٹس میں جانے کیسے ہیں کیسز؟ ابھی یہاں پر ذکر آیا چودھری نثار صاحب کا, تو کیا چودھری نثار صاحب وہ کہیں اور کسی ملک سے ہیں, ان کا تعلق کسی اور قوم سے ہے؟ اس طرح کی بات کسی بھی فرض شناس انسان کو نہیں کرنی چاہیے.
جیسا کہ چانڈیو صاحب نے کہہ دیا کہ وہ لگا یہ ہے کہ شاید وہ ایک میسج دینا چاہ رہے تھے چودھری نثار صاحب کو. میں ان کی وکالت نہیں کر رہا لیکن میں اپنی فیلنگز ظاہر کر رہا ہوں کہ کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے سندھ میں ان کا حکم چلے گا. انہوں نے جو یہ ایک لیمیٹیشنز کی بات کی ہے. وی ڈو ایگری کہ اگر یہ چودھری نثار کی حد تک ہوتا تو وہ شاید ایک سائن کر کر بھیج دیتے. لیکن ایک چیز یہ جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ اس معاملے کو اگر جلد نپٹا لیا جائے. آج پوری قوم کی جو نظر ہے وہ صرف ایک ہی لیکن جلد نپٹانے کے لیے صوبائی حکومت کا اپنا بھی رول ہونا چاہیے تھا نا. جی ضرور. صوبائی حکومت کو اس میں کل بھی کہہ چکا ہوں اس بات پہ کہ کیوں یہ بات صوبائی حکومت نے 2 ہفتے پہلے نہیں اٹھا لی. خیرالنساء صاحبہ سندھ گورنمنٹ کا جو سینکشن بجٹ ہے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنسز کے لیے وہ 2.5 بلین ایک سال کے لیے ہے اور باقی ایکسپینسز انٹیریئر منسٹری خود دیکھتی ہے. تو کیوں نہیں آپ نے 2 سال میں اپنی پولیس کو سٹرونگ کر دیا؟ اگر آپ کو رینجرز کی کاروائی اتنی بری لگ رہی ہے اور اگر مولا بخش چانڈیو صاحب یہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کا حکم نہیں چلے گا, اگر ان کا حکم نہیں چلے گا تو قائم علی شاہ صاحب کا حکم چلا لیتے ہیں. لیکن وہ عام طور پہ اتنے لا علم ہوتے ہیں صوبائی معاملات سے کہ شاید نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ فیڈرل کے پاس زیادہ اختیار چلا جاتا ہے. یہ بالکل غلط پرسیپشن دی جا رہی کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ معاملہ سے لا علم رہتے ہیں. یہاں پر آپ نے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں لے کر آئے. ذرا سا مجھے وقت دیجیے گا تو میں سب کو ریسپانس کرنا چاہوں گی. ایک چیز تو چودھری نثار کے حوالے سے جو آپ نے کہی تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ امن امان جو ہے صوبائی معاملہ ہو چکا ہے. اور جس وقت یہ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت چودھری نثار کو اور پوری قوم کو یہ جو میرے انتہائی محترم جو ہے ساتھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو یاد ہوگا کہ وفاق نے وعدہ کیا تھا کہ 3 ارب سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے, جو بطول آج تک اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا. تو اس وقت چودھری نثار کو جو ہے کیوں نہیں کہنا پڑا کیوں نہیں کہنا پڑا, کوئی انہوں نے نہیں دیا تھا. اور یہ ایپیکس کمیٹی کے فلور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمارے انتہائی قابل محترم جو ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب ہمارے آرمی چیف کے سامنے یہ بات کہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ پولیس کو کیپیبل کیوں نہیں کیا گیا تو یہ آج کی بات نہیں, 2 سال کی بات نہیں یا 5 سال کی بات نہیں. یہ جو میرے محترم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں متحدہ کے, ان کو یاد ہونا چاہیے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جب یہ تھے تو ان کے دور میں جو جمہوری اداروں کو کمزور کیا گیا اور جتنے بھی ادارے تھے صرف یہ اس لیے کہ یہ جو آپ کو 5 سال ملے. دیکھیں جی میری بات دیکھیں جی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں نے بڑے سکون سے سب کی باتیں سنی تھیں. تو یہ جو کہتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے جو حالات تھے دہشت گردی کے حوالے سے, ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے, بھتہ خوری کے حوالے سے انتہائی غیر معمولی حالات تھے جن کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا. اور رینجرز یا فوج جو ہے کسی اور ملک سے کسی اور دنیا سے نہیں آئے ہوئے. ہم لوگ جب چاہیں ہم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ سندھ نے ہی ایکسٹرا اختیارات دیے تھے پولیس کی مدد کے لیے ضرور آئے تھے. اور اس وقت بھی جو بطول اصل ایشو یہ چل رہا ہے جس کو کچھ میری بات تو سن لینا, یہ جو اس ایشو کو یہ بڑا چڑھا کر بات کریں صرف یہ ہے کہ اب یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صوابدید ہے کہ وہ پولیس والے جو اختیارات ہیں وہ ان کو ایکسٹینڈ کرتی ہے یا نہیں. باقی یہ تو طے ہے کہ رینجرز کو یہاں پر رہنا ہے, رینجرز کو یہاں پر رہنا ہے. کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 1989 میں بھی وہی وزیر اعلیٰ تھے اور 2015 میں بھی وہی ہیں, لیکن ان کی سیاسی شعور ان کو یہ نہیں بتا سکا کہ رینجرز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دیکھیں سیاسی شعور تھا تو انہوں نے کراچی ٹارگٹ آپریشن اپنے آؤٹ آف بجٹ جا کر وہ کیا. اور دوسری بات 2 باتوں کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ 2 دن اجلاس ہوا تو دونوں دن ہمارے لیے انتہائی اہم تھے. ایک دن جو تھا کل کا جو اجلاس تھا اس میں ہمارے سٹنگ ایم پی اے جمیل بھرگڑی کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اور یہ قانوناً یہ ہوتا ہے, یہ اصولاً یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو سٹنگ ایم پی کی موت ہو جائے تو اس کے بعد پہلا اجلاس نہیں ہوتا. اور آج جو ہے ہمارے انتہائی قابل محترم مختوم امین فہیم صاحب سینئر رہنما, جو ہم سمجھتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد جو ہے ہمارے لیے دوسرا بڑا سانحہ ہے اور اس ملک کا, اس قوم کا بڑا نقصان تھا. تو اس لیے یہ اسمبلی کا صوابدید ہوتا ہے, یہ اسمبلی کا صوابدید ہوتا ہے. آپ اس کو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے, اسمبلی کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. کرنے دیں پلیز.
میاں عتیق صاحब, I'm just coming back to you. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ نمبر آف ملٹری کورٹس بھی ڈبل ہو رہے ہیں, پروسیکیوشن بھی ڈبل ہو رہی ہے, ڈپلائمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن کتنے ملزم کتنے مجرم بن گئے وہ فگرز سامنے نہیں آتے. دیکھو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیپل پارٹی والا محترمہ کہتی ہے اس حد تک تو بالکل صحیح ہے. جو فنڈ کی بات بھی ہے, اگر وفاقی حکومت نے نہیں دیے تو کوتاہی ہے, کمزوری ہے, ان کو دینا چاہیے. یہ سبجیکٹ الگ ہے, اس میں ہم ان کے ساتھ ہے. یہاں تک صبح کے امان کی بات ہے تو ظاہر بات جب مشرف کا دور تھا تو مشرف رسپانسبل تھا, جب اس سے پہلے علی میئر تھا تو میئر تھا. اب موجودہ حکومت پاکستان پیپل پارٹی سندھ کی رسپانسبل ہے کہ کراچی کے امن و امان کے مسئلے پہ پولیس کو بہتر کرنا چاہیے. بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. اس میں اگر سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں, اس میں اگر قطعی غلطی ہے, ظاہر فنڈنگ چاہیے, فنڈ کے لیے کوشش کرنا چاہیے. لیکن کراچی کو بہتر کرنا رسپانسبلٹی موجودہ حکومت جو بھی ہوتا ہے اسی کی رسپانسبلٹی ہے. جہاں تک آپ کیسوں کی بات کرتے ہو, یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ملٹری کورٹس میں جا سکتا ہے؟ جہاں تک آپ کیسوں کی بات کرتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پروسیکیوشن کے سائڈ پہ انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ کمزوری ہے, لہٰذا آج تک سزائیں نہیں ہو پاتی ہے. یہی وہ وجوہات کہ ایپیکس کمیٹی میں اور بنایا 21 نکات اٹھائے, اس میں ملٹری کورٹ جو بھی ہمارے جمہوریت کے لیے یا ڈیموکریٹک لوگ جو بھی ہوتے ہیں اس کو پسند بھی نہیں کرتے, لیکن بادل ناخواستہ ہم نے روتے روتے بھی دستخط کر دیے. ہم نے اختیارات بھی دیے کہ چلو بھائی آپ اختیارات لیں اور ایکشن لیں, ملٹری کورٹیں بھی قبول کر دی. لیکن اب اگر اس کے پیچھے کوئی بھی رکاوٹ آئے گا اس کو رکاوٹ نہیں آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ڈاکٹر عاصم کی بات, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے جی, تو اس میں شارٹ یہ بتاؤں کہ یہ دیکھو مجھے پتہ نہیں وہ قانون دان اور وہ لوگ جواب دیں گے, وہ اس کو رسپانسبل سمجھتے کہ اس کی کیس کی نوعیت کیا ہے. جو اس پہ الزام لگا کہ اسپتال میں دہشت گردوں کے لیے علاج کرنا, طالبان کے لیے علاج کرنا, گینگ وار کے لیے کرنا, MQM کے لیے کرنا, وہ بھی سامنے آ گیا. پولیس نے بولا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یا تو رینجر اپنے آپ کو کلیئر کر دے یا سندھ حکومت, یہ دونوں ایک چیز پہ مختلف تضادی بیان دیتا ہے, لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. مجھے یہاں پہ ایک ناظرین اس کے بعد شاہنواز رانجھا صاحب سے پوچھیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہی سندھ کو فنڈز پولیس کو مضبوط کرنے کے لیے. بریک پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شاہنواز رانجھا صاحب بتائیے گا کیوں نہیں دے رہے سندھ گورنمنٹ کو فنڈ؟ سندھ گورنمنٹ کو فنڈ دینے کی بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کوئی فنڈز جو ہیں وہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئے, بلکہ جو بھی کمٹمنٹس ان کے ساتھ کراچی آپریشن کے حوالے سے کی گئی ہیں, بلکہ 2-3 میٹنگز بیچ میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جو تھے وہ خود بھی تشریف لے کے گیا اور انہوں نے ان میٹنگ میں جو بھی کمٹمنٹس کی انہوں نے کمٹمنٹس پوری کی. اس کو چھوڑ دیں, اگر اس سے ہٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو یہ فنڈس مانگتے رہے, کراچی گرین لائن کے انہوں نے پیسے مانگے, وہ ہم نے ان کو فیڈرل ڈویزبل پول میں جو ان کا شیئر بنتا تو اس سے زیادہ ان کو پیسے دیے. انہوں نے کراچی واٹر سپلائی اسکیم کے لیے پیسے مانگے, ان کو انہوں نے جو ان کا شیئر بنتا تھا اس سے زیادہ ان کو پیسے دیے. یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے. یہ آپریشن کے لیے پیسے نہیں دیے. ہم نے جو بھی کمٹمنٹس کی ہیں کراچی آپریشن کے لیے, ایک بھی آن ریکارڈ, میں ابھی یہ بات کر رہا ہوں, بڑے وثوق سے بات کر سکتا ہوں کہ ایک بھی آن ریکارڈ یہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نکال کے دیکھ لیں, دکھا دیں کہ جہاں پہ کراچی آپریشن کے لیے انہوں نے ہم سے کوئی پیسے مانگے ہوں اور ہم نے آگے سے اس کے اوپر وہ ڈاکیومنٹ ان کا انٹرٹین نہ کیا ہو. لیکن وہ پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا کراچی آپریشن کے حوالے سے جو بھی ان کا شیئر بنتا ہے, جب بھی انہوں نے پیسے مانگے, ایک تو ان کا شیئر ہوگا جو لا اینڈ آرڈر کے لیے ہر صوبے کو ملتا ہے, اس سے ہٹ کے اسپیسیفکلی کراچی آپریشن کے لیے انہوں نے جب بھی پیسے مانگے, جتنے بھی پیسے مانگے, جب بھی انہوں نے اپنی کسی میٹنگ کے بیچ میں فائنانس منسٹر کو کہا ہے کہ وہ آئیں, فائنانس منسٹر گئے اور جو کمٹ کیے انہوں نے وہاں پہ دیا ہے. میرے بھائی صاحب کو جو ہے وہ پوری انفارمیشن نہیں, بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایپیکس کمیٹی کے فلور پر یہ بات ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارے محترم آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے سامنے بات ہوئی تھی اور بڑے منصوبے آپ نے گنوا دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ K4 S3 جو ہے وہ مردہ منصوبے بن چکے تھے, جن پر جو ہے سندھ حکومت نے تو اپنا شیئر رکھا, لیکن وفاق نے اس پر پیسے جاری نہیں کیے تھے, جس کی وجہ سے وہ منصوبے بالکل ہی ایک طرف پڑے رہ گئے تھے. آپ کی انفارمیشن پوائنٹ یہاں پہ رکھ دیا, قابل احترام ہے, لیکن یہ جو بات کر رہی ہیں کہ وفاق. شاہنواز رانجھا صاحب, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ نیکٹا کے بھی پیسے آپ نے ابھی کچھ ویکس پہلے دیے, وہ بھی آپ نے 2 سال پہلے پرومس کیے تھے. مجھے نواز شریف صاحب تھر میں آپ کو یاد ہوگا تھر کے قحط میں وزیر اعظم صاحب نے 1 ارب کا اعلان کیا تھا, کرتے نہیں ہیں, اور جہاں پہ ان سے اپنا کام نہیں ہو جاتا. شاہنواز رانجھا صاحب یہاں پہ رکیے گا, مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانے اور مجھے 2 امپورٹنٹ باتیں آپ کو میٹرو لفظ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ ہو, کوئی بھی یہاں پر معاملہ ہو, چاہے وہ
قحط کا معاملہ ہو, اس کے آگے میٹرو لگا دیا جائے تو آئی تھنک کہ وہ ہمیں فنڈز مل جائیں بر وقت. دیکھیں جی میٹل تو اب اچھا مجھے پلیز آپ لوگ یہاں پہ تھوڑا ٹھہریے گا, مجھے آپ کو نواز شریف صاحب کیا کراچی آپریشن کے بارے میں وہ سنواتے ہیں. چلیے جی سنائیں. آج 27 مہینے ہو گئے اس آپریشن کو اور آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں اس آپریشن کے وچ وی آل نو. اور یہاں پہ کراچی کی جو حالت تھی, انفیکٹ لیٹ می سے کہ اس کو 5 سال پہلے نہیں 2.5 سال پہلے نہیں بلکہ اس کو 7-8 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. ہمیں اب اپنی جو ساری اس ایکسرسائز ہے, جو آپریشن ہے, اس کا اس طرح سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے جو ٹارگٹس تھے وہ ہم نے کس حد تک اچیو کیے ہیں. اور خواجہ اظہار الحسن صاحب نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے, وہ بھی سنتے ہیں. اگر سندھ حکومت اختیارات کے لیے اور صرف اپنے بچاؤ کے لیے اگر تصادم کی راہ پہ نکلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کے نتیجے بہت خوفناک ہوں گے. ٹھیک ہے, میاں عتیق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پوری باتیں سننے کے بعد پھر پی ایم ایل این سے اتحاد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیے, یہ اس کو آپ اتحاد مت کہیے. اگر کسی جگہ کے اوپر ہم نے واضح کر دیا کہ ایک چیز جو کراچی والوں کی بہتری میں اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے تو ہم ان کے بالکل ساتھ ہوں گے, کیونکہ جیسا ابھی بھی ثابت ہوا کہ کراچی ہے ہی کراچی والوں کا. تو اگر کراچی والوں کے لیے کوئی فیڈرل گورنمنٹ اچھا کام کرنے جا رہی ہے تو ہم کیسے نہ کریں گے. عتیق صاحب ایک اور پوائنٹ مجھے ایڈ کرنا ہے کہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بڑے کوسچنز ہیں, تو نہ صرف ایم کیو ایم پیپلز پارٹی بلکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نہیں, اس میں ٹرانسپیرنسی کا جہاں تک یہ ہے, یہ ہم نے ہی توجہ دلائی تھی. جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے اور ہمارے 150 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ تشویش رکھتے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ میں ان کے لیے آواز اٹھائی, ہم نے چیف آف آرمی سٹاف سے کہا, ہم نے پرائم منسٹر کو کہا, لیکن کہیں سے ہمیں خیر نہیں ملی چونکہ وہ ہمارے ساتھی ہیں. اگر آپ ان کے گھروں کا دیکھیے, اور بلکہ چودھری نثار صاحب کے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا, اب دوسری بات ان کی آ گئی, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اس سٹیٹمنٹ کے لیے ہم نے یہاں تک انہیں کہا کہ آپ کو آئی ڈی کارڈز کی کاپیاں دیتے ہیں, ان کے گھروں میں لے کر چلتے ہیں. مجھے وائنڈ اپ جو ہمارے مسنگ پرسن ہیں. شاہ صاحب شارٹلی یہ بتائے گا, یہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ کو وفاقی حکومت کو زیادہ کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ بڑے کرٹیکل ٹائم پہ رپورٹ آئی ہے. دیکھو جہاں تک یہ رپورٹوں کی بات ہے تو رپورٹیں بھی مختلف وقتوں پہ مختلف آتی ہے, ایک تعریف کی ایک برائی کی. بیسک حقیقت زمین پہ کیا ہو رہا ہے, کراچی کی زمین خون سے خون ہو گئی ہے. کراچی کے عوام بڑے تکلیف میں ہیں, بڑے تشویش میں ہیں. کراچی میں اب امن تو آ گیا, کافی بہتری ہوئی, لیکن میں سمجھوں کہ ابھی بھی خوف ہے, خوف کا مزاج بھی ختم نہیں. لوگوں کو آج بھی ڈرے کہ ایسا نہیں کہ کل وہ بندے پھر ہمارے پاس جائے. خدا کرائے یہ رینجر اور سندھ گورنمنٹ دونوں مل کر کے یک آواز یکسو ہو جائے. میں ابھی ریسنٹلی ایک دو دن پہلے گیا تھا کوئٹہ بلوچستان میں, وہ ایف ایکس کمیٹی کی جو کارکردگی میں نے وہاں سنی ہے, میں آج اس کی تعریف کرتا ہوں. بلوچستان میں ایف ایکس کمیٹی نے, حکومت نے, بلکہ عسکری اور سیاسی قوتیں مل کر کے جو رزلٹ دیتے ہیں وہ تاریخ میں کبھی نہیں ملتے. ہماری عسکری قیادت کو اور سیاسی قوت کو مل بیٹھنا چاہیے اور رزلٹ دینا چاہیے. بہت شکریہ نواز رانجھا صاحب. بس مجھے وائنڈ اپ کرنے جسٹ فیو سیکنڈز, تو پھر دعوت دے دیں آپ پی ایم ایل این کے ساتھ شامل ہونے کی ایم کیو ایم کو, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہی نہیں جا رہے. پولیٹیکل جماعت ہے اور اس کا ہمیشہ سے سیاسی ونگ ہے, اور ہم ان دوسری جماعتوں کو منع کرتے رہیں جو صرف کہتے رہیں کہ ایم کیو ایم جو یہ دہشت گرد جماعت ہے. ہم ان کو کہتے رہیں کہ ایم کیو ایم میں بالکل اچھے لوگ بھی ہیں, بڑے کام کرنے والے بھی ہیں, پولیٹیکل تھاٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں میں جوائن کرنے کے لیے. رینجرز کے اختیارات میں توسیع نہ کی گئی تو ہم بھی احتجاج کریں گے. تاجر برادری کہہ رہی ہے پلیز یہ نوبت آنے نہ دیں, کوئی اہم میچور سیاسی فیصلہ کر لیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.